अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशारत ख़ान है और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। मेरा नाम बशारत ख़ान है। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुर्रहमान है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट पशीन और एक कबाली इलाके किली मलिक्यार से है। मेरी जो जर्नी है वो बेसिकली स्टार्ट होती है मेरे वालिद साहब की जर्नी से, कि सबसे पहले जब वो अपने इलाके से निकले और उनके दोस्तों का कहना है कि बस एक ही रुमाल उनके कंधे पर था और फिर वहाँ से कोयटा वो बिज़नेस के लिए चले। कोयटा से फिर वो सिंध गए और वहाँ पर उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने एक आम स्कूल से तालीम हासिल की है और उसके बाद जो असल कहानी स्टार्ट होती है वो जब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मुझे स्कॉलरशिप मिली और वहाँ से फिर मुझे 5 साल के लिए कैडेट कॉलेज पनवाकिल में एडमिशन मिली। यहाँ से असल स्टोरी स्टार्ट होती है। कैडेट कॉलेज पनवाकिल जब मेरा दाखिला हुआ तो ये वो बुनियादी सफ़र जो मेरा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। कैडेट कॉलेज में जब तमाम स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ पर उनकी क्वालिटीज़ को देख के फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है डिफरेंट हायरार्कीज़ में। तो मुझे चीफ़ कैडेट कैप्टन 5 सालों के लिए कैडेट कॉलेज में जो कि एक द टॉप ऑफ द ऑल कैडेट्स होता है वो मुझे सेलेक्ट किया गया। और यहाँ पर जो है ना फिर मेरी ज़िंदगी की जो असल स्ट्रगल है, जो असल जर्नी है वो स्टार्ट होती है। मैं बेसिकली बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर भी रहा कैडेट कॉलेज में और उसके साथ साथ मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी रहा। कैडेट कॉलेज के बाद जब वहाँ से हमने डिग्री हासिल की उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान आर्मी में और मुझे एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट किया गया। लेकिन मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मैंने उनसे बहुत दूर रहा हूँ 5 साल, तो उन्होंने कहा कि इससे फिर तो आप सारी ज़िंदगी मुझसे दूर चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने उसे क्विट करके मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में जब मैंने एडमिशन लिया तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने बेसिकली मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया कि जहाँ पर हम सोशली, कल्चरली, एजुकेशन के हवाले से और हर पर्सपेक्टिव से एक काइंड ऑफ ग्रूमिंग हुई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वो बुनियादी जगह थी जहाँ पर फिर इंटेलेक्चुअली और उसके साथ साथ जो हमारी एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी और डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि वहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक गुलदस्ते की तरह है और उस गुलदस्ते में तमाम मुल्क से लोग आते हैं, तो वहाँ पर अ काइंड ऑफ एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग हुई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने जब मास्टर्स मुकम्मल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और यहाँ से बेसिकली फिर जब यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हुए तो यहाँ पर फिर हमें सबसे बड़ा ये चैलेंज सामने आया कि अभी ज़िंदगी में करना क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान से हैं जिनकी फैमिली में एज सच इस तरह के बड़े एलीट या ब्यूरोक्रेट्स या इस तरह के लोग नहीं होते, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि हमने आगे करना क्या है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें थी कि एमफिल करना है या फिर डिफरेंट जिस तरह सिविल सर्विसेज का करियर है उसे परसू करना है। तो वो कहते हैं कि फिर सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चलें कि मंजिलें हैरान रह गई। फिर यहाँ से सिविल सर्विसेज का करियर चूज़ किया और आगे चल दिए। इसी दौरान जब मास्टर्स का हिस्ट्री में एंड था लास्ट सेमेस्टर में, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में हम चाइना भी गए और चाइना के मुख्तलिफ़ सिटीज़ नैनजिंग और बीजिंग और वहाँ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखा, तो वहाँ से भी एक बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली। उसके बाद फिर मास्टर्स के बाद जब ये डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज के करियर को परसू करना है, तो ये जर्नी बेसिकली 2019 में स्टार्ट होती है जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2021 में मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं एक पेपर में फ़ेल हुआ। उसके बाद फिर मैं 2021 में मैंने एमफिल स्टार्ट किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में, और फिर 2023 में मई में मेरा एमफिल मुकम्मल हुआ
اور میں اگین سیکنڈ ٹائم بلوچستان سے 2 times گولڈ میڈلسٹ رہا فرام قائد اعظم یونیورسٹی۔ میری جو جرنی کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وچ میکس اٹ ڈفرینٹ فرام ادرس، وہ یہ ہے کہ میری اسٹرگل میں اپنی فیملی بزنس کو بھی ٹائم دیا کرتا تھا اور اپنی اسٹڈیز کو بھی ٹائم دیا کرتا تھا۔ اس دوران پھر میں واپس فیملی بزنس کی طرف آ گیا۔ 2 ایگزامز جو ہے نا وہ سر پر تھے، 2-3 مہینے میں نے فیملی بزنس کو ٹائم دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے فیملی بزنس کے بعد 3 months میرے پاس تھے کہ CSS کا بھی ایگزام تھا اکتوبر میں، اور اس کے بعد PCS بھی تھا۔ تو الحمدللہ پھر میں نے دونوں ایگزام میں اپیئر ہوا، اپنے آپ کو ری فوکس کر کے الحمدللہ پھر میرا CSS بھی پاس ہوا اور PCS بھی پاس ہوا۔ جی بالکل ڈفرینٹ فیلڈز ہوتے ہیں لائف میں۔ میں اس فیلڈ کی طرف اس وجہ سے آیا کیونکہ کیڈٹ کالج پنواکل میں وہاں پر مجھے ایک سوشل سرکل اور سوشل سائنسز اور ان چیزوں کے ساتھ بہت لگاؤ ہوا۔ میں ایز اے چیف رہا وہاں پر، لیڈرشپ رولز اور ایک سوشل ورلڈ، اس چیز کو میں نے زیادہ انڈرسٹینڈ کیا۔ تو میری جو پرسنالٹی تھی اس کے اندر ایک سوشل اورینٹڈ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ زیادہ تھی۔ تو میں نے پھر نیچرل سائنسز کو چھوڑ کے سوشل سائنسز کی طرف میں شفٹ ہوا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں ورلڈ کو پڑھوں، انڈرسٹینڈ کروں اور دنیا کو سمجھوں۔ سو ہسٹری نے بیسیکلی مجھے وہ چیز پرووائڈ کی۔ اور جو دوسری بات تھی کہ بزنس تو آلریڈی ہمارا تھا، پیسوں وغیرہ اور اس چیز کا ایز سچ وہ ضرورت تھی نہیں، تو ایک اپورڈ سوشل موبلٹی کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے ہماری طرح کی جو مڈل کلاس کی فیملیز ہیں، تو اس اپورڈ سوشل موبلٹی کی بنیاد پر میں نے سول سروسز کو ایز اے کریئر چوز کیا، تاکہ میں اپنے قوم کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو سول سروسز میں آپ کے پاس ایک براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو پبلک سروس ڈیلیوری پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو سرو کر سکتے ہیں۔ جی CSS میں جو مجھے گروپ ایلوکیٹ ہوا ہے وہ آفس مینجمنٹ گروپ مجھے ایلوکیٹ ہوا ہے، اور مجھے ایز اے سیکشن آفیسر جو ہے نا وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ بیسیکلی سیکشن آفیسر یا جو آفس مینجمنٹ گروپ ہے یہ بیسیکلی ایک ٹپیکل بیوروکریسی ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ پالیسی میکنگ اور اسٹیٹ کے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اور مختلف جو منسٹریز ہیں اس کے جو مختلف افیئرز ہیں اس میں آپ اسٹیٹ کو جو ہے نا ہیلپ کرتے ہیں۔ سو میں بیسیکلی اسٹیٹ کی مشینری کا پارٹ بن چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی میکنگ ہے، بجٹنگ ہے اور اس طرح کے جتنے بھی مراحل ہیں، جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ بیسیکلی انہی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا وہ بن کر آتی ہیں۔ سو آفس مینجمنٹ گروپ بیسیکلی ایک ٹپیکل بیوروکریسی کا گروپ کہلایا جاتا ہے۔ جی سپورٹس کے بغیر تو لائف ہے ہی نہیں، اور میں بیسیکلی ایک بہت اچھا سپورٹس مین تھا۔ یونیورسٹی کے ٹائم پہ میں نے ایک پراپر اسٹڈی جو ہے نا وہ سٹارٹ کی۔ اس سے پہلے تو کیڈٹ کالج میں جب تھے تو اس میں بیسٹ سپورٹس مین آف دا ایئر بھی رہا۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں کرکٹ جو ہمارا ٹیم تھا اس کا میں کیپٹن رہا، فٹ بال کا میں کیپٹن رہا، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس، مطلب جتنے بھی گیمز ہیں ان تمام گیمز میں جو ہے نا میں ان کو اچھی طرح سے کھیل سکتا ہوں، اور یہ سپورٹس جو ہے نا وہ بیسیکلی میری زندگی کا حصہ رہا ہے۔ جی سب سے پہلی اچیومنٹ لائف کی یہ ہے کہ جو لائف کی سٹرگل ہے یہ ساری ہم نے خود کی ہے۔ مطلب اس میں اس طرح سے نہیں تھا کہ فیملی کی طرف سے کوئی بیوروکریٹ تھا یا کوئی اس بڑی پوزیشن میں تھا ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمیں گائیڈ کرتا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو یہ بیسیکلی ایک بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے یہ جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے ہوں چاہے اس کے کمپٹیٹیو ایگزامز کے، ہم نے خود مراحل طے کیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا 2 گولڈ میڈلز فرام قائد اعظم یونیورسٹی، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور جو تھرڈ امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے وہ فیملی بزنس کے ساتھ ساتھ CSS کو مینیج کرنا، کمپٹیٹیو ایگزامز کو مینیج کرنا۔ دس از آلسو ون آف دی گریٹسٹ اچیومنٹ دیٹ آئی تھنک آئی ہیو۔ ہسٹری بیسیکلی ایک بہت رچ سبجیکٹ ہے، اور ہسٹری کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا مدر آف آل سبجیکٹس۔ ہسٹری سے بیسیکلی جو تمام سبجیکٹس ہیں وہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں، اور ہسٹری جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں قوموں کے عروج اور زوال کے بارے میں بتاتی ہے کہ قوم کن بنیادوں پر عروج کی طرف جاتے ہیں اور قومیں کن بنیادوں پر زوال کی طرف جاتے ہیں۔ ہم ہسٹری میں لیڈرز کو پڑھتے ہیں، لیڈرشپ کی کوالٹیز کو پڑھتے ہیں کہ کن کوالٹیز کے مطابق وہ اپنے آپ کو لیڈرز بناتے ہیں اور کس طرح سے پھر وہ اپنے ملک کو جو ہے نا وہ رول کرتے ہیں۔ تو ہسٹری ہمیں
معیشت کے بارے میں بتاتی ہے، ہسٹری ہمیں سیاست کے بارے میں بتاتی ہے، ہسٹری ہمیں لائف سٹرگلز کے بارے میں بتاتی ہے۔ میری جو اصل میں اسٹریٹجی تھی پریپریشن کے لیے، کیونکہ کمپٹیٹیو ایگزامز جو ہے نا ان کو 3 فیزز میں تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر فرسٹ از نوٹس میکنگ اسٹریٹجی، کہ جب آپ مختلف بکس پڑھتے ہیں ان میں پھر آپ اپنے ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ نوٹس بناتے ہیں، تو نوٹس ٹیکنگ فرسٹ فیز ہے۔ جو سیکنڈ فیز ہے وہ ریویژن ہے، نوٹس ریٹیننگ پروسیس، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو ان کو پھر آپ اپنے مائنڈ میں ٹرانسفر کرتے ہیں ان نوٹس کو۔ اس کے بعد جو تھرڈ پروسیس ہے دیٹ از رائٹنگ پریکٹس۔ تو میں نے جو ہے نا اس پروسیس کو کنٹینیو کیا، نوٹس بنائے، اس کے بعد پھر ان کو ریوائز کیا، پھر رائٹنگ پریکٹس کی، اور اس کے بعد پھر میں نے ایگزام میں اپیئر ہوا۔ کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جو جرنی ہے یہ بیسیکلی 100 میٹر ریس کی جرنی نہیں ہے، یہ 1000 میٹر ریس کی یا میراتھن ریس کی جرنی ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے نا پلان کے ساتھ ایک پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ تھرو پراپر پلاننگ، پلان ٹل دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جو بیسیکلی نوٹس میکنگ کا فیز ہے اس میں 5 to 7 months آپ کے نوٹس میکنگ میں لگتے ہیں۔ اگر آپ کوالٹی نوٹس بناتے ہیں، ایک پراپر انالیٹیکل ریزننگ کے تھرو کریٹیو ٹچ اس میں دیتے ہیں، کوٹیشنز اور فیکٹس اینڈ فگرز اس میں ڈالتے ہیں، تو اس میں پھر 5 to 7 months آپ کے لگ جاتے ہیں نوٹس میکنگ میں۔ اس کے بعد پھر اراؤنڈ 3 months to 4 months وہ آپ کے نوٹس ریویژن اور اس کے بعد رائٹنگ پریکٹس پہ لگ جاتے ہیں۔ سو یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے، اراؤنڈ 9 to 10 months کا جو ایک پروسیس ہے، اس میں آپ کی تیاری ہو جانی چاہیے اف یو آر پراپرلی فوکسڈ آن یور اسٹڈیز۔ بلوچستان کے اسپائرنٹس کمپیٹیٹیو ایگزامز میں اس لیے پیچھے ہیں، اگر آپ CSS کی بات کریں یا دوسرے ایگزامز ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک رائٹ گائیڈنس نہیں ہوتی۔ وداؤٹ پراپر گائیڈنس، وداؤٹ رائٹ گائیڈنس، پھر آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی انرجی بھی ضائع کر رہے ہیں۔ پھر جو آپ تیاری کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اگر آپ لائبریری میں 10 سے 12 گھنٹے پڑھتے ہیں تو آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ آپ فیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، آپ پاس ہونے کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا وہ سمجھنا ہوگا۔ لیک آف پراپر گائیڈنس۔ سیکنڈ جو امپورٹنٹ آئیڈیا ہے وہ ہے کوالٹی ریڈنگ مٹیریل۔ اسٹوڈنٹ جو کنزیوم کرتے ہیں وہ کریمڈ مٹیریل کنزیوم کرتے ہیں، شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ پراپر کوالٹی مٹیریل ریڈ کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ پور رائٹنگ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک پراپر ایکڈیمک انگلش رائٹنگ کی جو سکلز ہیں وہ مسنگ ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پاس نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از ایگزیکیوشن۔ جب آپ ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو، which really matters at the end of the day، کیونکہ ایگزامنر کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کتنے بکس پڑھے ہیں، آپ نے کتنی تیاری کی ہے۔ آپ کا جو ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے اور آپ کی جو پیپر پریزنٹیشن ہے it matters a lot۔ یہ بیسیکلی it makes you stand out of the crowd۔ جی، انگلش ایسے از کنسیڈرڈ ایز دی ہارڈیسٹ نٹ ٹو کریک ان کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ انگلش ایسے کے لیے جو سب سے بہترین اسٹریٹجی ہے کہ انگلش ایسے کو اسٹوڈنٹس نے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی سائیکالوجیکلی اپنے آپ کو آلریڈی ڈیفیٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں ایک اوفینسو موڈ لینا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا، نمبر 1۔ سیکنڈلی اس میں آپ نے تھیمز وائز اس کو تیار کرنا ہے۔ فار انسٹنس وار اینڈ پیس، ڈیموکریسی، ایجوکیشن، جینڈر، جو ڈفرینٹ تھیمز ہوتے ہیں۔ تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے انگلش ایسے رائٹنگ کے لیے کہ دیر آر 3 things۔ نمبر فرسٹ از دی کنٹینٹ آف ایسے رائٹنگ، اس کے لیے آپ نے کنٹینٹ تیار کرنا ہے تھیم وائز۔ سیکنڈ جو ہے نا وہ آپ نے اپنی لینگویج کو امپروو کرنا ہے، ایکڈیمک انگلش رائٹنگ سکلز کو آپ نے امپروو کرنی ہے۔ اور لینگویج میں 2 چیزیں ہیں، ایرر فری لینگویج ہونی چاہیے اور آپ کی لینگویج میں ایک پراپر فلو ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ سمپل لینگویج، بیکاز یو آر ناٹ دیئر ٹو امپریس بٹ یو ہیو ٹو ایکسپریس یور سیلف ان فرنٹ آف دی ایگزامنر۔ جو تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایسے کا اسٹرکچر، جسے آپ نے ایگزام کے ٹائم میں ریگرسلی فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ان بنیادوں پر اگر آپ تیاری کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کریمڈ مٹیریل نہیں اٹھانا ہوتا، اور آپ نے اس کو کریٹیو ٹچ اور انالیٹیکل ریزننگ کے تھرو آپ نے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہوگا۔ اور ایسے از بیسیکلی اے اسکل، اگر آپ اس اسکل کو ایکوائر کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایسے جو ہے نا وہ فیل ہو جائے۔ جی، میری جو ڈیلی روٹین تھی ڈیورنگ پریپریشن، وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ اس چیز پہ شاید اسٹوڈنٹس جو اسپائرنٹس تیاری کر رہے ہیں وہ شوق ہو جائیں۔ میری جو اسٹڈی کی روٹین تھی وہ 6 to 8 hours تھی، اس سے زیادہ میں نہ پڑھتا تھا اور میں نہ ہی پڑھ پاتا تھا۔ صبح لائبریری جا کے 6 to 8 hours کی تیاری کے بعد، اس کے بعد پھر میں یا تو سپورٹس پہ چلا جاتا تھا یا تو پھر میں جم میں نے جوائن کی ہوئی تھی ڈیورنگ پریپریشن، وہ میں کرتا تھا۔ تو اس کے بعد جب
اسٹڈی کے بعد پھر جم یا سپورٹس، چاہے وہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو، اس کے بعد پھر میں اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا تھا. میرے ایک پراپر سوشل سرکل ہوتی تھی. اس سوشل سرکل کے بعد پھر جو ہے نا یہ ڈیلی روٹین اسی طرح سے کنٹینیو ہوا کرتی تھی. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا سٹریس کر دیتے ہیں اسٹڈی کے دوران کہ وہ 12 سے 14 گھنٹے پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے مائنڈ ان چیزوں کو ریٹین نہیں کر پاتا. تو پریپریشن کے لیے آپ کے پاس ایک ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے تو یو کین ایزیلی کریک دس ایگزام. یوتھ کے لیے سب سے بڑا میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ سوشل ورلڈ ہے، اس میں جو چیز آپ چاہیں گے وہ پاسبل ہے، وہ ہو سکتی ہے. امپاسبل از اے ورڈ فاؤنڈ ان دا ڈکشنری آف فولز. امپاسبل تو کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں. جب آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا ٹھان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، بس ٹھان لیا تو ٹھان لیا. اپنا گول بنائیں، مقصد بنائیں زندگی میں، اور اس کو پھر اس طرح سے پرسو کریں کہ پھر لوگ آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نے اپنا گول بنایا ہو، اس میں اپنا ٹائم لگایا ہو، اپنی انرجیز لگائی ہو اور اپنا وقت لگایا ہو، اگر ان 3 چیزوں کو آپ صحیح جگہ لگا لیتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے لائف میں. سو اف یو آر فوکسڈ، اف یو آر گول اورینٹیڈ، پھر دا ورلڈ از یورس. پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اف یو فال 7 ٹائمز رائز اپ 8th، انشاءاللہ سکسیس جو ہے نا، کامیابی جو ہے نا وہ آپ کے پاس.